बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए 10 करोड़ रुपए की लैंड क्रूज़र, डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली के लिए सवा दो करोड़ की 2 फार्चूनर्स और सिक्योरिटी स्टाफ के लिए 2 वीगो डाले खरीदने की मंजूरी दे दी गई है नादरीन। और ये अय्याशी उस मुल्क में हो रही है कि जहां बिजली, दूध, डीजल, पेट्रोल हर चीज़ महंगी करके गरीबों और आम आवाम और ताजरों पर टैक्स जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ा दिए गए हैं। गैलप ने सरमायादारों और बिजनेस क्लास का जो नया सर्वे जारी किया है, इसने तो नादरीन शहबाज हुकूमत की पॉलिसियों पर मुकम्मल अदम एतमाद कर दिया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इस हुकूमत को उधार तेल देने से अब साफ इनकार कर दिया है। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस हुकूमत ने किस तरह अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है और इस्टेब्लिशमेंट अब इससे मायूस होकर मुतबादल ऑप्शंस पर गौर कर रही है। दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब के साथ दोबारा राब्ते किए गए हैं और वहाँ से जवाब क्या आया है और जो हमदर्दाना तजावीज़ वहाँ से आई हैं वो क्या हैं, ये सारी तफसील आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ हम इस नई और बड़ी डेवलपमेंट से करेंगे कि इमरान खान ने उमर अयूब और अलीमा खान के ज़रिए आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट को दोस्ती का जो नया एलानिया पैगाम भिजवाया है, इसके पीछे क्या कहानी है। क्या इस पैगाम का ताल्लुक उन्हीं सरगोशियों से है कि जिनमें कहा जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में या तो पीटीआई की हुकूमत आ रही है या फिर नए आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। कुछ लोग इसे इमरान खान की नई शातिराना चाल करार दे रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत और फ़ौज में गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए ये एक नया यू टर्न लिया है। आज ये भी देखेंगे कि ये यू टर्न है या कुछ और है। तफसील में नाज़रीन जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही रिसर्च बेस्ड एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब से ताज़ा तरीन राब्ता हुआ है। 9 अरब डॉलर के जो वाजिबुल अदा कर्जे हैं उन्हें रोल ओवर करने के हवाले से शहबाज हुकूमत की दरख्वास्त को दोनों ममालिक ने सुनी अनसुनी कर दिया, जिसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से राब्ता किया गया। ज़राए का कहना है कि शहबाज हुकूमत एक तरफ वाजिबुल अदा कर्जे देने से माजूरी का इजहार करके उन्हें मज़ीद 1 साल के लिए रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर रही है, तो दूसरी तरफ उधार पर मज़ीद करोड़ों डॉलर का, अरबों डॉलर का तेल भी मांग रही है और दरख्वास्त कर रही है कि मेहरबानी की जाए, हमें उधार तेल दिया जाए मज़ीद। यानी पिछले की किस्तें दी नहीं हैं, अब नया मांग रहे हैं। सऊदी अरब ने उधार तेल देने की दरख्वास्त तो बाज़ाब्ता तौर पर रद्द कर दी है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हुकूमत के सऊदी अरब से ताल्लुकात कैसे हैं और सऊदी शाही ख़ानदान के साथ जो शरीफ ख़ानदान के ज़ाती ताल्लुकात का ढंडोरा पीटा जाता था उसका लेवल क्या है। और समझ लें कि ये सब माजी का किस्सा बन चुका है। जिस तरह हम अपनी वीडियोज़ में नाज़रीन आपको पहले भी बता चुके हैं कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई करार दिया हुआ है और अपना बड़ा भाई कहने की वो पूरी सबूत भी दे रहे हैं। और किस तरीके से आपने देखा कि वो मौजूदा हुकूमत को ना तो उन्होंने कोई सरमायाकारी की है और जितने भी दावे किए गए, जितने भी दौरे किए गए, वो उन सब का नतीजा ज़ीरो निकला। और ताज़ा तरीन सबूत उसका ये है कि सऊदी हुकूमत ने उधार तेल देने की दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर रद्द कर दी है। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोनों दोस्त ममालिक के राब्ते मुसलसल जारी रहते हैं, इसलिए 9 अरब डॉलर के कर्ज़े को रोल ओवर करने के हवाले से जो लंदन की बातचीत एक बार फिर हुई है और इस बातचीत के दौरान ये मुखलसाना मशवरा दिया गया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को दोस्त मुल्क की तरफ से कि लंदन प्लान के तहत
مسلط کی گئی یہ کٹھ پتلی حکومت ہے، اس سے نجات حاصل کر لی جائے تو بہتر ہے، اور غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی والی حکومت عمران خان کی سربراہی میں قائم کی جائے اور سی پیک کو اس کی اصل رفتار کے ساتھ آگے بڑھایا جائے اور پاکستان اور افغانستان میں دوستی کو بحال کر کے ان دونوں ممالک کو چین، روس اور ایران و سعودی عرب کے درمیان پل بنا کر ایک سمجھ لے کہ ایک لنک بنا کر پاکستان جو ہے وہ پورے خطے کی اقتصادی ترقی کا وہ دروازہ کھولے، اور جب یہ اقتصادی ترقی کا دروازہ کھل جائے گا تو خوشیاں اور خوشحالیاں پاکستان میں بھی اور اس پورے خطے میں راج کریں گی۔ اسی لیے ایک بار پھر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ جو بے بنیاد حکومت ہے فارم 47 والی، اس سے نجات حاصل کی جائے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہباز حکومت کے ذریعے معاشی صورتحال پر قابو پانے کی جو کوشش کی گئی پچھلے کچھ عرصے کے دوران، یہ فارمولہ جو ہے، یہ تجربہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ بھی متبادل آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ دوست ممالک کے مخلصانہ مشورے کے دوران پی ٹی آئی کی طرف سے پاک فوج کی موجودہ قیادت کے خلاف سخت گیر مہم کا حوالہ دیا گیا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور یہ کہا گیا کہ ان حالات میں عمران خان اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر مل کر کیسے چل سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے ناظرین کہ دوست ممالک کی طرف سے اس کے بعد اڈیالہ جیل کے قیدی کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ افواج پاکستان کو خیر سگالی کا اعلانیہ پیغام دیں۔ ناظرین، عمران خان کے دل میں چونکہ کوئی ذاتی غصہ نہیں ہے، کوئی انتقام کا جذبہ ان میں نہیں ہے، اور وہ اس کا بارہا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ میں جب حکومت میں آؤں گا تو میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، میں کسی پر میں غصے نہیں ہوں، میرا جو ہدف ہے، میرا مشن ہے، میری قوم ہے، میرا ملک ہے، اور میں اس کی ترقی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے چونکہ ان کا نہ کوئی ذاتی غصہ ہے اور نہ ذاتی انتقام کا جذبہ ان کے دل میں ہے، اس لیے انہوں نے پہلے عمر ایوب کے ذریعے اور پھر اپنی بہن علمہ خان کے ذریعے مسلسل 2 دن یہ خیر سگالی کا پیغام دیا کہ پاکستان تحریک انصاف افواج پاکستان کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتی ہے، اور اپنی ریڑھ کی ہڈی کو کمزور کرنے کا کوئی بھی بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور جب آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو کمزور کریں گے تو آپ اپنے ملک کو کمزور کریں گے، اگر آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو طاقتور کریں گے تو اپنے ملک کو طاقتور کریں گے۔ تو یہ پیغام دے کر عمران خان نے ظاہر کر دیا کہ ان کے دل میں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے، کوئی انتقامی جذبہ نہیں ہے۔ ناظرین، اسی دوران آپ نے دیکھا کہ عمر ایوب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو اعلانیہ پاکستان کے سپہ سالار کی حیثیت سے مخاطب کیا، اور یہ وہ منصب ہے جو اسلامی تاریخ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں عزت و احترام کے حوالے سے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو بڑا ایک سمجھ لے کہ پی ٹی آئی نے زوردار اعلان کیا ہے، اس سے بہت فرق پڑا ہے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں دوست ممالک کے، کہ ان کی طرف سے جس خواہش کا اظہار کیا گیا، پی ٹی آئی اور عمران خان نے اس پر عمل کرتے ہوئے ذرا سی بھی جھجک یا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ان 2 اعلانیہ پیغامات پر دوست ممالک سعودی عرب اور چین نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے، اور دونوں ممالک کی اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کی عزت اور محبت مزید بڑھ گئی ہے۔ ناظرین، عمران خان کے اس موقف کو نون لیگ والے ایک نیا یو ٹرن قرار دے رہے ہیں، حالانکہ عمران خان کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ وہ کٹھ پتلی شہباز حکومت کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک بے اختیار حکومت ہے جو فارم 47 کے جعلی مینڈیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، بے اختیار بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے۔ اور یہ کہ پی ٹی آئی صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی فوج کے ساتھ با مقصد مذاکرات کرے گی، جس کے پاس اصل طاقت بھی ہے اور پھر اس سے بات کرنا بنتا بھی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں ناظرین کہ عمران خان کے آرمی چیف کے ساتھ خیر سگالی کے بیان میں اب یو ٹرن والی کیا بات ہے؟
پہلے بھی پی ٹی آئی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم فوج سے مذاکرات کریں گے، ان کٹھ پتلی حکمرانوں سے اور اس جو امپورٹڈ سرکار ہے اس سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب بھی آرمی چیف کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ جو فوج ہے وہ نیوٹرل ہو جائے، فوج ہے جو اگر فیصلہ کرنا ہے تو تمام سیاسی فریقوں کے ساتھ یکساں رویہ اختیار کرے اور پھر فیصلہ عوام پر چھوڑ دے، اور ایک ایسے غیر جانبدارانہ عام انتخابات کروائے جائیں اور اس کے مینڈیٹ کو پھر اس کی پوری اسپرٹ کو تسلیم بھی کیا جائے۔ یہ معاملہ ہے، یہ پہلے دن سے پی ٹی آئی کا یہی موقف ہے اور بات بھی اب اسی طرف جا رہی ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ ناظرین، اب بھی مقصد یہی ہے کہ صرف کہ پہلے آپ انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے لہجے میں کچھ جو تلخی تھی پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی کی اب وہ تلخی ایک دفعہ پھر کم ہوئی ہے، اور انہوں نے جو پہلے کچھ بیانات دیے بھی تھے اس کی وجہ وہ انتقامی کارروائیاں تھیں کہ جو زیادتیاں کی جا رہی تھیں، تو اس حوالے سے رد عمل تو آنا تھا، وہ آیا، لیکن جوں ہی دوستوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ جو دل کا میل ہے وہ ختم کر دیں، تو عمران خان نے دوست ممالک کے کہنے پر وہ ساری تلخی بھلا دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ والوں کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے اچانک۔ ناظرین، یہ جس طرح کا حکومت نے بجٹ بنایا ہے اور اپنی عیاشیوں اور ترقیاتی کاموں کے نام پر لوٹ مار کے لیے اربوں خربوں روپے مختص کیے گئے ہیں، اور اس مقصد کے لیے مہنگائی اور ٹیکسز مزید بڑھا دیے گئے ہیں، یہ حرکت کر کے نون لیگ والوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی اور سیکیورٹی سٹاف کے لیے 20 کروڑ روپے کی جو 5 لگژری گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اس سے آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کا خون نچوڑ کر اکٹھا ہونے والے سرکاری وسائل کو یہ لوگ کس طرح عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ انہیں کوئی فکر نہیں کہ عوام مر رہے ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، صنعت کا بھٹا بیٹھ گیا ہے۔ جب ملک و قوم کے مستقبل کی آپ کو بالکل ہی ناظرین کوئی پرواہ نہ ہو اور آپ مزید قرضے لے کر غیر ضروری ترقیاتی کاموں اور اپنی حکومتی عیاشیوں پر اربوں خربوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہوں، تو یہ ملک پھر آپ یہ بتائیں کہ دیوالیہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے یہ طور طریقے دیکھ کر ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اب بالکل ہی مایوس ہو گیا ہے، اور انہیں اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ ملک کو اگر موجودہ معاشی دلدل سے نکالنا ہے تو ایک طویل عرصے کے لیے ان دونوں جماعتوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی کہ جن کے ایجنڈے میں ملک کو قرضوں سے نجات دلانا، صنعت کو ترقی دینا، تجارت کو ترقی دینا، عوام کے لیے، تاجروں کے لیے، صنعت کاروں کے لیے بجلی سستی کرنا، ان کے کسی ایجنڈے، کسی منشور میں جو عملی منشور ہے اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ سارے جو اہداف ہیں، ان کے لیے اگر کسی دل میں سوچ ہے، کسی دل میں تڑپ ہے، کسی بندے کے ذہن میں کوئی ویژن ہے، تو وہ عمران خان ہے۔ یہ بات ناظرین اب بالکل واضح ہو گئی ہے، دو ٹوک ہر کسی کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان نے 3.5 سال میں جو کچھ کیا، جس طریقے سے ترقی دی صنعت کو، فیصل آباد کو آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح 5.5 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوئیں، ہماری جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ کتنے گنا بڑھ گئیں، یہ سب عمران خان کے ویژن کی وجہ سے تھا، اور وہ کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر جا رہا تھا، کس طریقے سے اس نے آئی پی پیز جو تھی ان میں سے آدھی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ کر کے جو بجلی کی قیمت کو کنٹرول کیا، کیپیسٹی چارجز کو کنٹرول کیا۔ اگر وہ معاہدہ نہ کیا ہوتا تو اس وقت جو 2000 ارب آپ دے رہے ہیں آئی پی پیز کو، یہ 3000 ارب ہو چکے ہوتے۔ یہ تو عمران خان کا کیا ہوا وہ معاہدہ ہے جو آج اس حکومت کے بھی کام آ رہا ہے اور عوام کے بھی، کہ اس وقت جو بجلی کی قیمت ہے وہ 70 روپے یونٹ ہے، تو اس وقت پھر وہ 80 روپے ہو چکی ہوتی۔ تو عمران خان جب واپس آئے گا تو انشاءاللہ العزیز ایسے ہی مزید اقدامات کرے گا۔ ناظرین، اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دونوں جماعتوں سے نجات حاصل کر کے کیا ہونا چاہیے؟ اس ہدف کو حاصل کرنے کا ناظرین بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کر کے حکومت 8 فروری کے جو عوامی فیصلہ ہے اس کے مطابق کپتان اور اس کی ٹیم کے حوالے کر دی جائے۔ ذرائع کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ اس آخری راستے پر عمل درآمد کے لیے اب جو راستے کی رکاوٹ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، جو
قاضی فائز عیسیٰ کون ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ وہ کیوں بنا ہوا ہے؟ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا باقاعدہ حصہ ہے، اس نے بہت مال بنایا ہے، اس کے خلاف جو ریفرنس پیش ہوا تھا وہ ایسے غلط نہیں تھا، وہ تو کچھ جج صاحبان اڑ گئے کہ جناب اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی، تو اس لیے یہ معاملہ رک گیا، ورنہ یہ بندہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب دیا جاتا، اس لیے یہی اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اس لیے آپ کو اور پوری قوم کو ناظرین 26 اکتوبر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جو طاقتور حلقے ہیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ بھی اور خود پی ٹی آئی بھی اب 26 اکتوبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرڈ ہوتے ہی جب جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب سنبھالیں گے تو انشاءاللہ العزیز تمام معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اور شہباز حکومت اس کے بعد آنے والے جو قانون کی بالادستی اور انصاف کی بالادستی کا جو سیلاب آئے گا چند ماہ کے اندر، اس سیلاب میں تنکے کی طرح بہہ جائے گی، اور وہ جو اچھا وقت اب اچھا وقت اتنا دور نہیں رہ گیا ناظرین، اب درمیان میں اگست ہے اور ستمبر ہے، اکتوبر میں تو ہاہاکار مچ جائے گی، اور اس حکومت کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر کسی کو جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی لیے خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب یہ اس الیکشن کو دسمبر میں کل عدم قرار دینے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ منصوبے نہیں جناب، آپ کو آئینہ نظر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فارم 45 کیا ہے، اور جب 70 فارم 45 کھل جائیں گے قومی اسمبلی کے اور 100 فارم 45 کھل جائیں گے صوبائی اسمبلیوں کے، تو نہ پنجاب میں آپ کی حکومت رہے گی، نہ مرکز میں آپ بیٹھ سکیں گے، اور پھر آپ کو رخصت ہونا ہی پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سے رخصت ہونے سے پہلے آپ لندن جاتے ہیں یا رخصت ہونے کے بعد جاتے ہیں۔ کیا یہ فیصلہ موجودہ اسمبلیوں کا فیصلہ کر کے ہی پی ٹی آئی کو اقتدار دیا جاتا ہے، یا ایک نئے عام انتخابات کا فیصلہ کر کے پھر پی ٹی آئی کو اقتدار دیا جاتا ہے؟ آپ عدالتوں کے ذریعے انصاف کریں یا عوام کی عدالت میں جائیں، فیصلہ ایک ہی آنا ہے، اور وہ عوام کا فیصلہ ہے، اور وہ عمران خان کا وزیر اعظم بننا ہے، اور دوست ممالک کی جو خواہش ہے اسی کی وجہ سے عمران خان نے یہ جو اعلانیہ گفتگو کی ہے اپنی بہن کے ذریعے اور عمر ایوب کے ذریعے، یہ ایکسکلوسیو خبر ہم نے آپ کو دینی تھی کہ یہ کیوں گفتگو ہوئی، لوگوں میں اس حوالے سے شش و پنچ ہے کہ یہ کیا اچانک ایسا واقعہ ہوا کہ یہ سگنل دیے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اس کی ناظرین ذرائع یہی وجہ بتا رہے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔